नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आले मुहम्मद अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल से, उसकी तौफ़ीक़ से मैं अपनी किताब अफ़ज़लियत अली अलैहिस्सलाम, इसकी नशिस्त नंबर 25 लेक्चर नंबर 25 लेके आप दोस्तों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला मुझको हक़ बात कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज की इस नशिस्त में मैं अपनी इस किताब की आयत नंबर 50 वो आपके सामने बयान करना चाहता हूँ, जो सूरह रात की आयत नंबर 43 है। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ताजदार कायनात को मुखातब करते हुए इरशाद फरमाया, कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम व मन इंदहू इल्मुल किताब। ए रसूल मुकर्रम, ए नबी मोहतशम, कह दें कि मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह और वो शख्स जिसके पास किताब का इल्म है गवाह काफ़ी है। ये जो आयत मजीदा है, इसका शान नज़ूल क्या है कि जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम लोगों को अल्लाह की तौहीद की तरफ बुलाते थे, अपनी रिसालत व नबूवत का पैगाम देते थे और कहते थे मैं अल्लाह का रसूल बन के आया हूँ, तो जो कुफार थे, जो मुशरकीन थे, जो मुनाफिकीन थे, वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबूवत और रिसालत का इनकार करते थे। वो कहते थे भाई आप हमारे साथ ही रहे हैं, 40 साल आपने हमारे साथ मिल के गुजारे हैं, हमारे साथ कारोबार किया है, लेन देन किया है, तुम सरकार अब्दुल्ला के साहबजादे हो, हमारे साथ ही बिजनेस किया है, हमारे साथ ही तुम जवान हुए हो, तो हम तुमको नबी और रसूल कैसे मान लें? अच्छा, हम तुमको नबी और रसूल मान लेंगे, ऐसा कर कि अपनी नबूवत और रिसालत का कोई गवाह ला तो हम तस्लीम कर लेंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर इसके उनके ताना और तशनी के रद्द में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ ये आयत मजीदा भेजी कि हबीब मुकर्रम, आपसे वो नबूवत और रिसालत का गवाह मांगते हैं, आप उनको कह दें कि मेरी नबूवत और रिसालत का गवाह अल्लाह ही काफ़ी है। तो जब अल्लाह के बारे में जिक्र किया तो वो कहने लगे भाई अल्लाह कैसे गवाह हो गए आपकी नबूवत और रिसालत का, हम कैसे तस्लीम कर लें? आप तो कहते हैं अल्लाह ना दिखाई देता है, ना सुनाई देता है, ना सुझाई देता है, ना अक्ल व फहम में आता है, ना खिरद में आता है, ना आँखें उसका अहाता कर सकती हैं, ना उसको देखा जा सकता है, ना सुना जा सकता है, तो हम उसकी गवाही को कैसे तस्लीम कर लें? तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, हाँ इनको कह दो कि एक वो शख्स भी मेरी नबूवत और रिसालत का गवाह है जिसके पास किताब का इल्म है, जो किताब का आलिम है। तो लिहाजा इस आयत मजीदा का शान नज़ूल ये है। यहां मैं एक बड़ी ख़ास बात करना चाहता हूं कि जो लोग इसके ज़ैल में इसका मिस्दाक हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बनाते हैं, जो कि एक यहूदी आलिम थे और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मुनाज़रा करने के लिए आए थे, लेकिन जब आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुँचे, आका अलैहिस्सलाम के वद्दुहा के मुखड़े का उन्होंने दीदार किया, तो उसी वक्त मुनाज़रा भूल गए, सवाल जवाब भूल गए, कदमों पे गिर के कलेमा पढ़ के मुसलमान हो गए। तो वो कहते चूँकि वो यहूदी आलम थे तो यार लोग कहते कि वो ही है आका अलैहिस्सलाम की नबूवत और रिसालत के गवाह। लेकिन मैं इसके ज़ैल में चंद अहादीस आपकी मोहब्बतों की नज़र करना चाहता हूँ, चंद रवायात आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। पता करते हैं कि वो आका अलैहिस्सलाम की नबूवत और रिसालत का गवाह कौन है। पहली जो रवायत देना चाहता हूँ, इसको हाफिज़ इमादुद्दीन इब्ने कसीर, जो अलामा इब्ने तैमिया के बड़े ख़ास शागिर्द हैं, अपनी तफसीर इब्ने कसीर में जिल्द नंबर 3 है, सफ़ा नंबर 272 और 73, बेरूत लबनान की छपी हुई किताब है, उसमें लेके आए। वो हज़रत मुजाहिद जो जलील कदर ताबी हैं, उनका कौल लेके आए। वो कहते हैं कि वमन इंदाहु इल्मुल किताब के वाले से जो अब्दुल्ला बिन सलाम के बारे में कहा जाता है कि इसके मिस्दाक अब्दुल्ला बिन सलाम है, तो वो कहते हैं कि हाज़ा कौलुन गरीबुन लिअन्ना हाज़िहिल आयता मक्किया। वो कहते हैं ये जो हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम के बारे में ये जो कौल कहा किया जाता है,
ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ آقا علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کے گواہ ہیں، یہ بات غلط ہے، کیونکہ یہ آیت مجیدہ مکی ہے، مکہ میں نازل ہوئی تھی، اور حضرت عبداللہ بن سلام جو ہیں انہوں نے مدینہ میں آ کے کلمہ پڑھا تھا، تو لہٰذا وہ اس آیت مجیدہ کے مصداق نہیں ہو سکتے۔ اگر انسان تھوڑا سا اپنی عقل کو استعمال کرے تو پتہ چلتا ہے کہ گواہ جو ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے۔ آج ہمارے ہاں ہماری عدالتوں میں آپ کو پتہ ہے کہ جج اسی کی گواہی کو معتبر مانتے ہیں کہ جو کسی انسیڈنٹ میں، کسی واقعہ میں جو وہاں موجود ہو، جسے کہا جاتا ہے آئی وٹنس، جس نے وہ سارا کا سارا معاملہ اور واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو جج کہتا ہے چونکہ یہ آئی وٹنس ہے، یہ اس موقع کا گواہ ہے، اس نے سارا کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کانوں سے سنا ہے، تو لہٰذا اس کی گواہی معتبر ہے۔ تو یہ دنیا کا دستور بھی ہے، یہ قانون بھی ہے کہ اسی کی گواہی مانی جائے گی جو اس واقعہ میں وہاں موجود ہو۔ تو بات ہو رہی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کی گواہی کی، تو آقا علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا گواہ تو وہی ہو سکتا ہے نا جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ یہ ختم نبوت کا تاج پہنا رہا تھا، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت اور رسالت عطا ہو رہی تھی، تو گواہ وہاں موجود ہو جس نے سارا کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، وہی ہوگا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کا گواہ۔ تو وہ آقا علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا گواہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو پیدا یہودی ہو؟ تو لہٰذا کسی بھی طرح سے دلائل عقلیہ ہو، دلائل نقلیہ ہو، مولا علی علیہ السلام کی ذات، وجود، پرسنالٹی ایسی ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کے گواہ ہیں۔ اور آگے جو شرط بیان کی ہے اللہ نے، وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، کہ وہی آپ کی نبوت اور رسالت کا گواہ ہو سکتا ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہو۔ تو کتاب کا علم کس کے پاس ہے پوری کائنات میں حضور کے بعد؟ مولا علی علیہ السلام کے پاس۔ اور پھر میں شاید 2-4 پچھلی جو نشستیں ہماری گزری ہیں یہ میں بات آپ کو سنا چکا ہوں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق ہو رہی تھی، جب اللہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے نور سے تخلیق کیا تو مولا علی علیہ السلام بھی اسی نور کا حصہ تھے، جس کو ہماری اہل سنت کے سر کا تاج ہے امام احمد بن حنبل، وہ اپنی معروف کتاب فضائل صحابہ میں اس کی حدیث کا نمبر ہے 1130۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کنت انا و علی نورا بین یدی اللہ قبل ان یخلق آدم، کہ بے شک میں اور میرا بھائی علی آدم کی تخلیق سے پہلے اللہ کے سامنے ایک نور تھے۔ تو پتہ چلا نور مولا علی علیہ السلام کا اور حضور علیہ السلام کا ایک ہے۔ تو جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود کا حصہ ہو، بلکہ علامہ آلوسی جو روح المعانی میں روایت لے کے ہیں اس کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 186 میں، جس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ خلقت انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور، سنگل نور سے تخلیق کیے گئے ہیں۔ تو پتہ چلا تخلیق میں نبی اور علی ایک ہے۔ تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تخلیق کیا گیا تو اسی نور کے ساتھ مولا علی علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا، بلکہ جو امام دیلمی کی مسند الفردوس میں روایت موجود ہے، جو اہل سنت کے سر کا تاج ہیں، حدیث کا نمبر ہے 5066 5066۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کی ارواح کو تخلیق کیا تو ان کو اکٹھا کیا، ان کو جمع کیا، ان کی گیدرنگ ہوئی، تو ان کے سروں کے اوپر 2 نور چمکنے لگے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ مولا یہ کن کے نور ہے؟ تو وہاں 3 جملے ہیں اللہ رب العزت کے، اور یہ ہماری اہل سنت کی چوٹی کی کتاب مانی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تھا آنا ربکم، میں تمہارا رب ہوں، اور یہ خطاب ہو رہا ہے انبیاء سے۔ ھذا محمد نبیکم، اور یہ محمد تمہارا نبی ہے، نبیوں کا نبی۔ ھذا علی امیرکم، اور یہ علی تمہارے امیر ہیں، تمہارے رہنما ہیں، تمہارے پیشوا ہیں۔ تو پتہ چلا کہ مولا علی علیہ السلام کی ذات وہ ہے کہ جب آقا علیہ السلام کو نبوت اور رسالت اللہ نے عطا کی تو مولا علی علیہ السلام بھی امامت کا تاج پہنے پاس کھڑے تھے۔ تو آقا علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کی گواہی تو وہی دے گا نا جو وہاں موجود تھا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کے جو پہلے گواہ ہیں اس ذات کا نام علی ابن ابی طالب ہے، پھر پاک سیدہ بھی گواہ ہے، پھر مولا حسن بھی ہیں، مولا حسین بھی ہیں۔
لیکن جو پہلے گواہ ہیں آقا علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کے، اس شخصیت کا نام علی ابن ابی طالب ہے علیہ السلام۔ اور پھر ایک اور روایت دینا چاہتا ہوں جس کو امام جلال الدین سیوطی در منصور میں، اس کی جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر ہے 68، بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب ہے۔ اس میں حضرت سعید بن منصور، ابن جریر، ابن منذر اور ابن ابی حاتم حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم نے ان کے سامنے ذکر کیا، ان سے عرض کی کہ یہ جو ومن عندہ علم الکتاب ہے، یہ جو آقا علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا گواہ ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے، اس سے مراد عبداللہ بن سلام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ کہتے ہیں کہ حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وَكَيْفَ وَهَٰذِهِ السُّورَةُ الْمَكِّيَّةُ، وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عبداللہ بن سلام اس آیت مجیدہ کے مصداق ہو ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ یہ مکی سورہ ہے، یہ تو تاجدار کائنات پر مکہ میں نازل ہوئی تھی، اور عبداللہ بن سلام نے تو آ کے مدینہ میں کلمہ پڑھا ہے، تو لہٰذا وہ اس آیت مجیدہ کے مصداق نہیں ہو سکتے۔ اور جس کے پاس کتاب کا علم ہے اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ اور پھر ایک اور روایت ہے جس کو امام جلال الدین سیوطی در منصور میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 70 میں، بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب ہے۔ اس کو حضرت منذر نے حضرت شابی سے روایت کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ پورے قرآن میں عبداللہ بن سلام کے لیے کچھ بھی نازل نہیں ہوا، کوئی ایک چیز بھی عبداللہ بن سلام کے لیے قرآن میں نازل ہی نہیں ہوئی۔ تو جب ان کے لیے کچھ نازل ہی نہیں ہوا تو پھر مجھے بتائیں کہ یہ آیت مجیدہ کے مصداق وہ کیسے ہو سکتے؟ ما نازل فی عبداللہ ابن سلام شیء من القرآن، عبداللہ بن سلام کے لیے قرآن میں کچھ بھی نازل نہیں ہوا، کوئی ایک آیت مجیدہ ایسی نہیں جو ان کی شان میں نازل ہوئی ہو، تو اس کے مصداق وہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور پھر یہی آگے امام باقر علیہ السلام کا فرمان بھی ہے جس کو شیخ سلیمان قندوزی حنفی ینابی الموضع میں جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 112 میں لے کے آئے۔ یہ شخصیات دیکھیں جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ جو اس آیت مجیدہ کا جو مصداق ہے وہ مولا علی کو کہا کرتے تھے، حضرت عبداللہ بن سلام کو نہیں۔ اس میں حضرت عبداللہ بن عطا سے روایت ہے، وہ کہتے میں امام باقر علیہ السلام کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، تو جب میں نماز سے فارغ ہوا تو عبداللہ بن سلام کے بیٹے ادھر موجود تھے، وہ بھی نماز پڑھ رہے تھے، تو میں نے امام باقر علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یہ اس کا بیٹا ہے جس کے بارے میں یہ آیت مجیدہ نازل ہوئی ہے ومن عندہ علم الکتاب۔ تو امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ آیت مجیدہ جو ہے یہ عبداللہ بن سلام کے لیے نازل نہیں ہوئی، انما ذالک علی ابن ابی طالب علیہ السلام، بلکہ اس کے مصداق جو ہے وہ مولا علی علیہ السلام کی ذات ہے، چونکہ وہی آقا علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کے گواہ ہیں اور وہی ہیں جن کے پاس کتاب کا علم ہے، جو نالج ہے۔ تو لہٰذا اس کے بارے میں یہ خیال کرنا کہ وہ عبداللہ بن سلام تھے تو وہ عبداللہ بن سلام نہیں ہو سکتے۔ اور یہاں ایک اور بڑی خاص بات ہے، وہ بات یہ ہے کہ اس میں جو شرط بیان ہوئی ومن عندہ علم الکتاب، کہ آقا علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا گواہ وہی ہو سکتا ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہو، نالج ہو، وہ قرآن ہو، وہ تورات ہو، وہ زبور ہو، وہ انجیل ہو۔ تو پوری کائنات میں تاجدار کائنات کے بعد کون سی شخصیت، کون سا وجود، کون سی ہستی ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہو؟ وہ مولا علی علیہ السلام کی ذات ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آئیں پتہ کرتے ہیں کس کے پاس ہے کتاب کا علم، اور اس کو امام ابو نعیم حلیت الاولیاء و طبقات الاصفیاء جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر ہے 65 بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے کہ قال ان القرآن انزل علی 7 احرف ما منها حرف الا له ظہر و بطن و ان علیا عنده علم الظاہر والباطن۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ بے شک قرآن 7 معنی میں 7 قراتوں میں نازل ہوا ہے، اور ہر ایک قرات کا ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے، قرآن کے ایک ایک حرف کا ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ بے شک پوری کائنات میں مولا علی علیہ السلام کی ذات ایسی ہے جو قرآن کے ایک ایک حرف کے ایک ایک ظاہر اور باطن کا علم رکھتا ہے۔ ان جو سب سے بڑا معلم قرآن ہے،
سب سے زیادہ جس کے پاس قرآن کا فہم ہے، ادراک ہے، نالج ہے، اس ہستی کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ یعنی حضرت عبداللہ بن سلام جو ہیں وہ اس کے مصداق نہیں، بلکہ کتاب کا علم جو ہے وہ مولا علی علیہ السلام کے پاس ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس کا فرمان آپ کی محبتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس جلیل القدر صحابی رسول، آپ روایت کرتے ہیں، جس کو شیخ سلیمان قندوزی حنفی جنابی المودع میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 101 ہے، آپ فرماتے ہیں ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال ومن عنده علم الكتاب انما هو علی لقد كان عالما بالتفسیر والتاویل والناسخ والمنسوخ۔ آپ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کہ وہ شخص جس کے پاس کتاب کا علم ہے وہ صرف مولا علی علیہ السلام کی ذات ہے، یقیناً وہ تفسیر و تعویل اور ناسخ اور منسوخ کے سب سے بڑے عالم ہیں۔ یعنی جس کے پاس کتاب کا علم ہے وہ شخصیت مولا علی علیہ السلام کی ذات ہے، اور یہ حضرت عبداللہ بن سلام نہیں ہو سکتے، یہ مولا علی علیہ السلام کی ذات ہے۔ اسی طرح حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ عامر ابن واصلہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ آخری صحابی ہیں جو دنیا میں زندہ رہے، سب سے آخر میں ان کا وصال ہوا ہے۔ وہ روایت کرتے جس کو امام ابن سعد طبقات الکبریٰ میں لے کے آئے، اس کی جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر ہے 335، اور بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب۔ اسی کو امام ابن حجر مکی سوائق محرقہ میں صفحہ نمبر 192، ذخائر العقبہ میں صفحہ نمبر 81 میں لے کے آئے، اور یہ اہل سنت کے سر کا تاج ہیں۔ حضرت ابو طفیل روایت کرتے ہیں کہ میں نے علی علیہ السلام کو ممبر پہ یہ اعلان کرتے ہوئے سنا کہ سلونی عن کتاب اللہ فإنہ لیس من آیات الا وقد عرفت بلیل نازلت ام بنہار فی سہل ام فی جبل۔ کہتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام برسر ممبر یہ اعلان کر رہے تھے، لوگوں اللہ کی کتاب قرآن سے جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو مجھ سے، جو سوال کرنا چاہتے ہو کر لو مجھ سے، قرآن کی ایک آیت ایسی نہیں جس کا مجھے علم نہ ہو، نالج نہ ہو، اور جو رات کو نازل ہوئی اسے بھی جانتا ہوں، جو دن میں نازل ہوئی اسے بھی جانتا ہوں، اور جو میدان پہ نازل ہوئی اسے بھی جانتا ہوں، اور جو پہاڑ پہ نازل ہوئی اسے بھی جانتا ہوں۔ یعنی اگر کتاب کا علم شرط ہے تو میرے دوستو آپ دیکھ لیں گے کتاب کا علم جس کے پاس ہے اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ اور اس روایت میں اس کے کچھ الفاظ اس طرح ہیں، جس کو امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء و طبقات الاصفیاء میں لیا، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 66 ہے، بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب۔ امام ابن سعد نے طبقات الکبریٰ میں جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر ہے 338۔ امام ابن عساکر نے اس کو تاریخ دمشق الکبیر میں جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 176، بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب۔ امام ہندی نے کنز العمال میں جلد نمبر 6 ہے، صفحہ نمبر 395، بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب۔ امام ابن حجر مکی نے سوائق محرقہ میں صفحہ نمبر 126، بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب۔ اس میں مولا روایت کرتے ہیں کہ ان علی علیہ السلام قال واللہ ما نازلت آیت الا وقد علمت فیما نازلت و این نازلت وعلی من نازلت ان ربی وہب لی قلبا عقولا ولسانا طلقا۔ آپ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کی عزت کی قسم قرآن مجید کی کوئی ایک آیت ایسی نہیں جو نازل ہوئی جس کا مجھے علم نہ ہو، وہ کس کے بارے میں نازل ہوئی اور کہاں نازل ہوئی، کس کے لیے نازل ہوئی۔ بے شک میرے رب نے مجھے سمجھ والا دل، قلب سلیم، عقل و حکمت اور زبان ناطق عطا کی ہے۔ میرے پاس ہے کتاب کا علم اور نالج۔ اب دیکھتے ہیں آپ، اگر کتاب کا علم ہی شرط ہے تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، وہ جس کے پاس سب سے زیادہ علم ہے اس ذات کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ بلکہ شیخ سلیمان قندوزی حنفی جنابی المودع میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 15 میں جو روایت لے کے ہیں وہ سنیں۔ آپ روایت کرتے ہیں کہ انا جمیع اسرار الکتب السماویہ فی القرآن، آپ کہتے ہیں کہ جتنی بھی آسمانی کتب ہیں، آسمانی کتب کے جتنے بھی راز اور اسرار اور بھید ہیں وہ سارے کے سارے قرآن میں ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں وَجَمِيعُ مَا فِي الْقُرْآنِ فِي الْفَاتِحَةِ، اور جتنے بھی قرآن کے راز ہیں، بید ہیں، قرآن کا علم ہے
اس کے معنی اور مفاہیم ہیں وہ سارے کے سارے فاتحہ میں ہیں، اور فرماتے ہیں وَجَمِيعُ مَا فِي الْفَاتِحَةِ فِي الْبَسْمَلَةِ، اور سورہ فاتحہ کے جتنے بھی راز ہیں، جتنا بھی علم ہے وہ بسم اللہ میں ہے، اور فرماتے ہیں وَجَمِيعُ مَا فِي الْبَسْمَلَةِ فِي بَاءِ الْبَسْمَلَةِ، اور جو بسم اللہ کے جتنے بھی راز ہیں، جتنا بھی علم ہے، جتنا بھی نالج ہے وہ بسم اللہ کی با میں ہے۔ وَجَمِيعُ مَا فِي بَاءِ الْبَسْمَلَةِ فِي النُّقْطَةِ الَّتِي تَحْتَ الْبَاءِ، اور بسم اللہ کی با کا جتنا بھی علم ہے، نالج ہے، وہ با کے جو نیچے نقطہ ہے اس نقطہ میں ہے۔ قال علی ابن ابی طالب انا نقطۃ التی تحت الباء، اور مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میں وہ با کے نیچے جو نقطہ ہے وہ میری ذات ہے، بلا تشبیہ و بلا مثال، یعنی سارے کا سارا علم مولا علی علیہ السلام کی ذات میں ہے۔ اب آپ دیکھتے ہیں، اور اس کے نیچے میں نے کوئی 60-70 کے قریب احادیث بیان کی ہیں، اگر میں ترجمہ بھی نہ کروں، صرف روایات ہی پڑھتا جاؤں، متن ہی پڑھتا جاؤں، تو 2 گھنٹے گزر جائیں گے۔ اور یہ بھی جو کچھ میں نے جمع کیا ہے، یہ مولا علی علیہ السلام کے جو خصائص اور جو فضائل، جو آپ کی افضلیت، جو آپ کی عظمت ہے، یہ ساری کی ساری نہیں ہے، یہ تو میں ایک ناقص سا عام سا انسان ہوں، جتنی میں نے کوشش کی، اسٹرگل کی، وہ مجھے مل گیا۔ اسی طرح پھر حضرت سعید بن مسیب کیا کہہ رہے ہیں؟ سعید بن مسیب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ بیان کر رہے ہیں، وہ سنیں حضرت عمر بن خطاب کا عقیدہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قال عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لم یکن احد من الصحابۃ یقول صلونی الا علی، اور اس کو امام ابن حجر مکی سوائے کے محرقہ میں خانہ کعبہ کے امام رہ چکے ہیں، صفحہ نمبر 194 میں لے کے آئے۔ حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب فرمایا کرتے تھے کہ آقا علیہ السلام کے ہم تمام صحابہ میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہ تھا جو یہ کہتا ہو کہ مجھ سے پوچھ لو، جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو، سوائے علی المرتضیٰ کے۔ یعنی حضرت عمر بن خطاب کا یہ عقیدہ ہے کہ پوری دنیا میں حضور کے بعد جس نے برسر ممبر یہ اعلان کیا تھا، آؤ جو سوال کرنا چاہتے ہو کر لو مجھ سے، جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو مجھ سے، اس ذات کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ اور اسی لیے یہ حضرت عمر بن خطاب کا یہ طریق تھا، آپ کا یہ طریقہ کار تھا کہ جب آپ بھی کوئی فیصلہ کرتے، کیونکہ اس وقت دستور یہی تھا، قانون اور آئین یہی تھا کہ وقت کا جو بادشاہ ہوتا، خلیفہ ہوتا، وہی فیصلے کیا کرتا تھا، تو جب حضرت عمر بن خطاب کے پاس وہ فیصلے آتے تو آپ اپنی علمی سطح کے مطابق فیصلے درست کرتے، ٹھیک کرتے، لیکن آپ کو ڈاؤٹ ہوتا، شبہ ہوتا کہ لگتا ہے کہ یہ قرآن اور سنت کے مطابق میرا فیصلہ ٹھیک نہیں، تو پھر آپ مولا علی علیہ السلام کو بلایا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب کا عقیدہ بتا رہا ہوں، ان کو بلا کے پھر اس فیصلے کو سناتے اور پھر آپ سے فیصلہ لیتے۔ تو جب مولا علی علیہ السلام اس کا فیصلہ قرآن و سنت کے مطابق کرتے تو پھر حضرت عمر کا آگے سے جواب کیا ہوتا؟ یہ نہیں کہتے تھے بھائی میرے فیصلے کو، بادشاہ کے فیصلے کو بدلنے والے آپ کون؟ نہیں، وہ کیا کہتے تھے وہ سنو۔ اور اس کو سعید بن مسیب نے روایت کیا ہے، اور امام احمد بن حنبل اس کو فضائل صحابہ میں جو ابھی روایت پڑھنے لگا ہوں، جلد نمبر 2 حدیث کا نمبر ہے 1100، بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب، اتنی بڑی شخصیت دے رہا ہوں میں آپ کو۔ اس کو امام ابن سعد نے طبقات الکبریٰ میں جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 339، بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب۔ اسی روایت کو امام ہندی نے کنز العمال میں جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر ہے 832، بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب۔ اسی روایت کو امام بہقی نے شعب الایمان میں جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 280، اور یہ بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب۔ جب مولا علی علیہ السلام تشریف لاتے اور فیصلے درست کرتے تو پھر حضرت عمر کیا کہا کرتے تھے وہ سنیں، کان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یتعوذ باللہ من معضلۃ لیس لہا ابو حسن، حضرت عمر کہا کرتے تھے مولا میں تیری پناہ مانگتا ہوں اپنے کیے ہوئے ہر اس فیصلے میں جس فیصلے میں ابو حسن یعنی مولا علی علیہ السلام کی کنیت ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام موجود نہ ہوں۔ یعنی یہ حضرت عمر بن خطاب کا طریق ہے، آپ کا یہ عقیدہ ہے، آپ کا نظریہ، آپ کا یہ ویژن ہے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ مولا علی علیہ السلام اگر میرے فیصلے میں نہ ہوں تو مولا میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اور اگلی روایت کے الفاظ کیا ہے؟
جس کو امام ابن عبد البر الاستیاب میں جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 1102 اور 1103، بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب۔ امام ابن عساکر کی تاریخ مدینہ و دمشق جلد نمبر 42 صفحہ نمبر 406، بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب۔ اس میں الفاظ کیا ہیں؟ قال وکان عمر یقول لولا علی لہلک عمر، یہاں کا کرتے کہ علی اگر آپ نہ ہوتے میرے اس فیصلے کو درست کرنے والے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ یعنی حضرت عمر کا یہ عمل یہ دنیا کو میسج دے رہا ہے کہ حضرت عمر یہ مانتے تھے کہ علی سے بڑھ کر کوئی علم والا نہیں، علی سے بڑھ کر کوئی اچھا فیصلہ کرنے والا نہیں ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جس کو حضرت عبداللہ بن عباس نے حضرت عمر بن خطاب کا یہ فرمان آگے جو کوٹ کیا ہے وہ سنیں، جس کو امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں جلد نمبر 5 حدیث کا نمبر 21122، بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب۔ امام ابن ابی شیبہ ہماری اہل سنت کی سب سے بڑی کتاب المصنف میں جلد نمبر 6 حدیث کا نمبر 30129، پھر اسی کو امام حاکم نے المستدرک میں جلد نمبر 3 حدیث کا نمبر ہے 5328، اسی حدیث کو امام نسائی نے السنن الکبریٰ میں جلد نمبر 6 حدیث کا نمبر 10995، بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب۔ اسی کو امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء و طبقات الاصفیاء جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 65، بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں قال عمر بن الخطاب علی اقدانا، حضرت عمر بن خطاب کہا کرتے تھے لوگوں ہمارے ہاں سب سے بڑا اچھا فیصلہ کرنے والا، جو سب سے بڑا قاضی ہے اس ہستی کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ علی سے بڑھ کر نہ کوئی علم والا ہے اور علی سے بڑھ کر نہ کوئی اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور یہی عقیدہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے، اہل ایمان کی امی جان۔ حضرت عطا روایت کرتے ہیں اور جس کو امام ابن عساکر تاریخ دمشق الکبیر میں جلد نمبر 45 ہے، حدیث کا نمبر ہے 9805، اور یہ بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب ہے۔ ان عطا ان قال قالت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا علی عالم الناس بسنتی، آپ روایت کرتے ہیں کہ اما عائشہ صدیقہ فرمایا کرتی تھی کہ پورے انسانوں میں، پورے ناس میں، پوری کائنات میں پاک محمد کی سنت کا جو سب سے زیادہ علم رکھتا ہے، جس کے پاس نالج ہے، فہم اور ادراک ہے، اس ہستی کا نام علی بن ابی طالب ہے۔ اور جو امام عبد الرؤف المناوی ذخائر العقبہ میں صفحہ نمبر 78 اور دارالکتب مصر کی چھپی ہوئی کتاب ہے، اس میں ان الفاظ میں لے کے آئے ہیں کہ وہ ام المومنین فرماتی ہے کہ اما انہو یعنی علی عالم الناس بسنت، کہ پوری کائنات میں سنت کا سب سے بڑا جو عالم ہے اس کا نام علی ہے، اور علی کے علاوہ حضور کی سنت کا اس دنیا میں کوئی عالم ہی نہیں ہے اس سے بڑا۔ اور یہ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عقیدہ ہے۔ بلکہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، جس کو امام ابن عساکر اپنی تاریخ دمشق الکبیر میں جلد نمبر 45 حدیث کا نمبر 9803، بیروت لبنان کی کتاب چھپی ہوئی، وہ کہتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اذا بالغنا شیء تکلم به علی علیہ السلام من فتیا و قضاء و ثابت لم تجاوزہ من غیرہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ جب ہمارے پاس کوئی ایسی شے پہنچے گی جس کے بارے میں مولا علی علیہ السلام نے کوئی فتویٰ دیا ہو، آپ کا فیصلہ ہو، اور وہ ثابت ہو جائے کہ یہ فیصلہ مولا علی علیہ السلام کا ہے، تو پھر ہم اس مسئلہ کو کسی اور کے پاس لے کر نہیں جائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں جب ہمارے پاس کوئی ایسا فتویٰ آ جائے، ایسا فیصلہ آ جائے جو علی علیہ السلام کا کیا ہو، تو پھر ہم کسی اور کی طرف رجوع نہیں کریں گے۔ علی کا فیصلہ، علی کا حکم، علی کا امر، علی کا فتویٰ ہی ہمارے لیے حجت بن جائے گا، ہمارے لیے کافی ہوگا۔ اور آگے جو روایت نمبر 9804 جو امام ابن ساکر کی تاریخ دمشق الکبیر میں ہے جلد نمبر 45 میں، جو بیروت لبنان کی چھپی ہوئی، اگلی جو جڑی ہوئی آتی ہے ساری 3-4، اس میں الفاظ کیا ہے؟ ان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اذا حدثنا ثقۃ عن علی ابن ابی طالب بقینا لا ندوها، وہ کہتے ہیں اگر کوئی ثقہ سچا بندہ، سچا راوی ہمارے پاس مولا علی علیہ السلام کی حدیث کو بیان کرے، آپ کا فرمان بیان کرے گا، تو ہم اسی پہ ٹھہر جائیں گے، اسی پہ رک جائیں گے، یعنی پھر اس مسئلہ کو کسی اور کی طرف لے کے نہیں جائیں گے۔
علی علیہ السلام کا فرمان کوئی سکا بندہ ہمیں بتا دے گا، جس کا ملنا، جس کی ملاقات مولا علی علیہ السلام سے ثابت ہو اور سکا ہو، سچا ہو، عادل ہو، تو پھر ہم اسی پہ رک جائیں گے، اسی پہ ٹھہر جائیں گے، کسی اور کی طرف جانے کی حاجت نہیں رہے گی۔ تو یہ حضرت عبداللہ بن عباس کا عقیدہ ہے۔ اسی طرح پھر، اور اس کو امام محمد بن حنبل نے فضائل صحابہ میں جلد نمبر 2 ہے، حدیث کا نمبر ہے 1098۔ اسی کو امام ابن ابی شیبہ نے اپنی المصنف میں جلد نمبر 5 ہے، حدیث کا نمبر ہے 26420۔ اسی کو امام ابن اسحاق نے طریق مدینہ دمشق میں جلد نمبر 42 ہے، صفحہ نمبر 399۔ اور اس کو حضرت یحییٰ بن سعید روایت کرتے ہیں، جو آپ بیان کرنے لگا ہوں۔ وہ کہتے قال لم یکن احد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول صلونی الا علی بن ابی طالب۔ حضرت یحییٰ بن سعید روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے تمام صحابہ میں علی علیہ السلام کے علاوہ کوئی ایسا نہیں تھا جو کہے کہ جو سوال کرنا چاہتے ہو کر لو مجھ سے، وہ صرف علی علیہ السلام کی ذات تھی۔ اور سعید بن مسیب کیا کہتے ہیں، جس کو امام ذہبی نے تاریخ اسلام میں جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 638، ابن حجر مکی نے سواق محرقہ میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 371، امام جلال الدین سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 171، حضرت سعید بن مسیب کیا کہتے ہیں قال لم یکن احد من الصحابۃ یقول صلونی الا علی۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور کے تمام صحابہ میں کوئی ایسا نہیں تھا جو کہتا تھا کہ آؤ سوال کرو مجھ سے سوائے علی کے۔ مولا علی علیہ السلام کی ذات تھی جو برسر ممبر یہ اعلان کیا کرتے تھے، آؤ جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو۔ اور جو امام ابن عبد البر نے الاستیاب میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1103 میں، اور پھر امام یحییٰ بن معین نے التاریخ میں جلد نمبر 3 حدیث کا نمبر 601 میں آپ کا یہ فرمان نقل کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ما کان احد من الناس یقول صلونی غیر علی بن ابی طالب، کہ پورے انسانیت میں حضور کے بعد صرف علی کی ذات ایسی تھی جو کہتے تھے پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو۔ یہ سعید بن مسیب کہتے ہیں۔ اور پھر ایک روایت میں الفاظ یوں ہے کہ ما کان احد بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم من علی بن ابی طالب۔ اس میں سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد مولا علی علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی شخص ایسا نہیں تھا جو سب سے زیادہ علم والا و نالج والا ہو۔ یہ میں سارے آپ کو صحابہ کرام کے، امہات المومنین کے، یہ میں آپ کو اقوال بیان کر رہا ہوں کہ وہ مولا علی علیہ السلام کو سب سے زیادہ عالم سمجھتے تھے اور سب سے زیادہ سکہ سمجھتے تھے، اور اس آیت مجیدہ کا مصداق سمجھتے تھے، اور مولا علی علیہ السلام کو ہی وہ آقا علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا گواہ سمجھتے تھے۔ یعنی جتنی بھی نبوت اور رسالت کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری جس ہستی میں نظر آتی ہیں اس ہستی کا نام علی بن ابی طالب ہے۔ انہی کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم والی بابھا، میں علم کا شہر اور علی اس کا دروازہ ہے، یعنی حضور کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اس نشست کو میں ادھر ہی ختم کرتا ہوں، اس مضمون کو اگلی نشست میں بھی جاری رکھوں گا تاکہ لوگوں تک زیادہ سے زیادہ حقائق پہنچ سکیں۔ دعا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو حق بات پڑھنے کی اور پھر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زندہ رکھے تو اہل بیت اطہار کی محبت پہ، موت آئے تو اہل بیت اطہار کی محبت پہ۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔